बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज 22 रमज़ान मुबारक और जुम्मे रात का मुबारक दिन आ चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एक ऐसा रूहानी अमल शेयर करने जा रहा हूँ जिसे अगर आप इखलास के साथ कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलियां आ सकती हैं। मेरे अजीज दोस्तों, रमजान का आखिरी अशरा है, वो मुबारक वक्त है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पे खास रहमत नाजिल फरमाता है। इसी आखिरी अशरे में आने वाला 22 रमजान मुबारक जुमे रात का दिन बहुत ही बाबरकत और कबूलियत वाला दिन समझा जाता है। अगर इस दिन आप दिल से अल्लाह को याद करें और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करें तो अल्लाह ताला अपने खजाने बंदों पे खोल देता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये वो कलमा है जिस पे पूरे दीन इस्लाम की बुनियाद कायम है। जब कोई बंदा इखलास और यकीन के साथ इस कलमे का विर्द करता है ना, तो अल्लाह ताला इसके दिल की हालत बदल देता है, इसकी तकदीर के बंद दरवाजे खोल देता है और इसकी जिंदगी में ऐसी आसानियां पैदा कर देता है जिनका वो खुद भी तस्वर नहीं कर सकता। अगर आपके घर में रिस्क की कमी है, कारोबार बार बार नुकसान में जा रहा है, पैसा आता है मगर ठहरता नहीं, कर्ज भरते जा रहे हैं या घर में लड़ाई झगड़े खत्म होने का नाम नहीं लेते, तो मेरे अजीजों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम हो सकती है। इसी तरह अगर आपकी बेटियों या बेटों के रिश्तों में रुकावट आ रही है या कोई बंदिश महसूस होती है, तो इंशाअल्लाह इस बाबरकत दिन और जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला आसानी के रास्ते पैदा फरमा देता है। मेरे दोस्तों, जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है ना, तो अल्लाह ताला इसकी पुकार जरूर सुनता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सालों से रिस्क में बरकत, कारोबार की तरक्की, कर्जों से निजात या घरेलू सुकून के लिए दुआएं करते रहते हैं। अगर वो रमजान के इस मुबारक वक्त में अल्लाह का जिक्र ज्यादा करें तो इनकी दुआओं के कबूल होने के इम्कानात और भी बढ़ जाते हैं। लिहाजा अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मुकद्दर के सितारे चमक जाएं, घर में रिस्क और दौलत की बरकत आ जाए, कारोबार चल पड़े, परेशानियां खत्म हो जाएं, दिल को सुकून मिले और अल्लाह ताला की खास रहमत शामिल हाल हो जाए, तो इस मुबारक दिन अल्लाह का जिक्र जरूर करें और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मोहब्बत और यकीन के साथ पढ़ें। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें, रमजान का महीना रहमतों, बरकतों और बख्शिश का महीना है। इस महीने की एक एक घड़ी कीमती है, इसलिए इसे गफलत में जाया न करें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा जिक्र, दुआ और इबादत में गुजारने की कोशिश करें। हो सकता है यही वक्त आपकी जिंदगी में खैर और बरकत का सबब बन जाए और अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमा ले। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको इस अमल की मुकम्मल तफसील समझ आ जाए और आप सही तरीके से इसे अंजाम दे सकें। हो सकता है यही छोटा सा अमल अल्लाह के हुक्म से आपकी जिंदगी में रिस्क, सुकून और खुशहाली के दरवाजे खोल दे। प्यारे भाइयों, आज खजाने लूटने का दिन है। रमजान के तीसरे अशरे में जुमे रात के दिन सिर्फ एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, रब की जात 70 गुना ज्यादा नवाजेगी, क्योंकि आज जुमे रात का दिन कबूलियत का दिन है। वैसे तो रमजान के हर दिन की कबूलियत और बरकत वाला दिन है, लेकिन आज जुमे रात के दिन मांगने वाला रब्बे करीम से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसे मांगता है, रब की जात झोलियां भर भर के नवाजती है, क्योंकि वो मांगने वाले को पसंद करती है। अगर आप भी रब्बे करीम से मांगना चाहते हैं, अगर आप भी रब्बे करीम से खजाने लूटना चाहते हैं, तो आज 22 रमजान मुबारक जुमे रात के दिन इस वजीफे को पढ़ लेना। रमजान मुबारक का महीना जब आता है तो अपने साथ रहमत लाता है, बरकत लाता है, कबूलियत के वादे लेकर आता है। अल्लाह वालों, जो बंदा रमजान के शबो रोज अगर वो अल्लाह का जिक्र इज़कार करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, रमजान के रोजे रखता है, तो फिर वो अल्लाह पाक से जिस चीज की हाजत करता है ना, अल्लाह पाक इसकी हर हाजत को पूरा फरमा देते हैं। अल्लाह वालों, ये महीना आम महीनों की तरह नहीं, ये तमाम महीनों का सरदार महीना है और अल्लाह पाक ने इस महीने में इतनी फजीलत रखी है कि जब बंदा अल्लाह पाक की जात पे तवक्कल करते हुए, उसको खालिक कुल मानते हुए जब वो इस बात का इकरार करता है ना और अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करता है, इसके बाद सजदा रेज होके जब अल्लाह पाक से वो कामल दुआ मांगता है, तो अल्लाह पाक की जात इसको हर चीज से बेनियाज फरमा देती है। अल्लाह पाक की जात इसको अपनी पनाह में ले लेती है। अल्लाह की जात इसको सारा साल रिस्क से नवाजती है। अल्लाह वालों, आज मौका है, आज जिंदगी मौका दे रही है, फिर पूरा साल तो हमें वैसे ही अपनी दुनिया में मगन रहना है। आज मेहनत कर लो, आज की मेहनत कल की आसानी का बायस बनेगी। अगर कोई बंदा आज कुछ भी लेकर बैठेगा
کوئی اپنی خاص حاجت صبح مانگتا ہے تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، شام کو مانگتا ہے تو راتوں رات تقدیر بدل جاتی ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جاتا ہے، راتوں رات گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، راتوں رات اپنی تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہو، تو 22 رمضان جمعرات کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کے دیکھیے گا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، ماہ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا عشرہ بھی آ چکا ہے، آخری موقع ہے۔ تیسرے عشرے میں جمعرات کے دن توجہ کیجیے گا، جمعرات کے دن رب کریم توبہ کرنے والوں کو فوراً معاف فرما دیتا ہے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی پورا سال تنگ دستی میں ہے، پورا سال گناہوں میں، پورا سال بدکاری میں، پورا سال بدبختی میں، پورا سال غیبت، بہتان، چغلیاں، مذاق کرنا، دوسروں کو رسوا کرنا، پورے سال کے گناہوں میں اگر وہ لتھڑا ہوا ہے نا، اگر وہ پورے سال کے گناہوں میں جکڑا ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے اس عمل کو ایک بار کرنے سے اللہ پاک پورے سال کے پوری زندگی کے آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ والو، آج سچے دل سے اس عمل کو کر کے دیکھو۔ آج سچے دل سے آپ نے اس وظیفے کو ایک بار کرنا ہے۔ آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو آج جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا۔ اللہ والو، اگر اپنے آپ کو آنسو سے پوری جہنم کی آگ کو اپنے اوپر حرام کروانا چاہتے ہو تو پھر اس عمل، اس وظیفے کو 22 رمضان المبارک جمعرات کے دن کر لینا۔ انشاءاللہ جہنم سے نجات کے عشرے میں پورے سال کے گناہوں کی توبہ کرنے والے کی فوراً توبہ قبول ہو جائے گی۔ میرا رب تو اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ ایک بندہ پورا سال گناہ کرتا ہے، پورا سال غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کو ناراض کرتا ہے، اور جب رمضان کے مہینے میں تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات کے عشرے میں سچی توبہ کرتا ہے نا، تو رب کی ذات پورے سال کے گناہوں کو 1 منٹ میں معاف فرما دیتی ہے۔ رب کریم اپنے پیارے حبیب کی امت سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تحفہ ہے، رمضان کا مہینہ پوری امت کے لیے خزانے لوٹنے کا موقع ہے۔ اگر کوئی بندہ پورا سال تنگ دستی میں، لاچاری میں، مجبوری میں، بے بسی میں گزار چکا ہے نا، بے حد محنت و مشقت کے باوجود بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو ایک بار 22 رمضان المبارک جمعرات کے دن بخشش کے عشرے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ عورت اگر اس عمل کو کرنا چاہتی ہے تو وہ اس وظیفے کو جس کا نام لے کے پڑھے، 22 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھے گی، رب کی ذات اس بندے کے مقدر کے ستاروں کو چمکا دے گا۔ اگر آپ بھی رب کریم کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو 22 رمضان المبارک جمعرات کے دن آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے پڑھنے سے اس بات کا اقرار ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آج ہمارے مومن ہونے کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے۔ آج اگر دیکھا جائے نا تو ملک پاکستان اس کے بننے کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ نظام ایسا نہیں ہے، لیکن بنیاد تو یہی تھی۔ آج ہماری اس دنیا میں جینے کا مقصد ہی لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لڑکے ہوئے ہیں۔ رب کریم ان کلمات کو اتنا پسند فرماتے ہیں نا کہ جب کوئی بے روزگار، فقیر، تنگ دست اللہ کو پکارتا ہے نا تو فرشتے مدد لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ کی بے بسی، آپ کا لاچاری، آپ کی مجبوریاں 1 منٹ کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ آج 22 رمضان مبارک جمعرات کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، اگر آج جمعرات کا دن ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ ابھی بھی موقع ہے، مانگ لیں، رب سے خزانے لوٹنے کا۔ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، رب کی ذات فوراً عطا فرما دے گی۔ آج رمضان مبارک کا تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، رب کی بخشش کا، رب کی رحمت کا دربار لگا ہوا ہے۔ آپ اور میں سارا سال جتنے بھی گناہ کرتے ہیں نا، انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، لیکن آج 22 رمضان جمعرات کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اکابرین کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیے۔ یہ وہ طریقہ ہے جن سے رب کو منا لیا جاتا ہے، رب کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ جب کبھی مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی پریشانیاں آتی ہیں، جب کبھی راستے بند ہو جاتے ہیں، کوئی امید تک نظر نہیں آتی، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دامن کو سمیٹنا، آپ کی کامیابی کے راستے کھل جائیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ بھی اپنی پریشانیوں کو ختم کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے۔
آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، جاپان سے ہیں، عمان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 22 رمضان المبارک جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا نا، رب کریم نے مالا مال کر دیا، ہر حاجت کو پورا فرما دیا، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ اللہ والو، یہ پیروں فقیروں کا وظیفہ ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے دوستوں کا وظیفہ ہے۔ آج اگر کوئی قرض دار ہے تو یہ نہ سوچے کہ کروڑوں کا قرض کیسے اترے گا، کروڑوں کا قرض بھی فوراً اتر جائے گا، راستے بن جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد کے لیے پڑھ لے، نرینہ اولاد مانگ لے تو نرینہ اولاد بھی مل جائے گی۔ اگر کوئی بے گھر ہے، نیا گھر چاہتا ہے اور وہ کرائے کے گھر پہ رہتا ہے، وہ دولت و شہرت بھی چاہتا ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے تمام معاملات کی منظوری اللہ پاک کی طرف سے ضرور ہو جائے گی۔ رب کریم سے آج مانگ لینا، آج آپ کی مانگی گئی حاجات پوری ہو جائے گی۔ رب کریم آپ کو خیر کثیر سے نوازے گا، رحمتوں سے نوازے گا، برکتوں والا رزق عطا فرمائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ 22 رمضان المبارک جمعرات کا دن، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ جیسے وقت مل جائے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں وظیفے کا عمل طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو سکپ کرنے سے وظیفے کی کوئی خاص بات یا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا نا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کے بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے 22 رمضان مبارک جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہم سب کی ہر حاجت کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے حضور دعا کر لیتے ہیں، اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ آج ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ مولا بخشش کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ میرے مولا رمضان مبارک میں جمعرات کے دن آئے تیرے منگتے جو بھی لوگ حاضر ہو کے بیٹھے ہیں اس عمل کو پڑھیں گے، میرے مولا سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے، ان کے دل کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ان کے جائز مقصد میں ان کو کامیابی و کامرانی نصیب فرما دے۔ میرے مولا اگر کوئی بے اولاد ہے، میرے مولا اس کو صاحب اولاد کر دے۔ میرے مولا اگر کوئی تنگ دست ہے، وہ پریشان حال ہے، اس پہ خصوصی رحم و کرم کی نظر کرم فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا سلامتی والا رزق عطا فرما دے۔ جو مائیں پریشان ہیں، جن کے بیٹے نشوں کے عادی ہیں، میرے مولا ان کی نشوں سے جان چھڑا دے۔ میرے مولا جو بچے اپنے والدین کے نافرمان ہیں، اپنے والدین کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، میرے مولا ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا جو بھی اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، میرے مولا ان سب کو نیک ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا آج جہنم کی آگ سے نجات کا یہ عشرہ چل رہا ہے، میرے مولا ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور لیلۃ القدر میں ہمیں بھی خوب عبادت کرنے سے مشرف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ آپ لوگوں نے باوضو ہو کے بیٹھ کے ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ 22 رمضان مبارک جمعرات کا خاص عمل ہے، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے مستند اور مجرب اعمال ہیں جن میں چھوٹی سی بھی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ اس لیے جیسے وظیفہ بتا رہا ہوں نا، جو طریقہ، جو ترتیب، جو تعداد بتاؤں گا، آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک دن کے وظیفے سے 1500 کروڑ بھی مانگو گے نا تو مل جائیں گے۔ اگر آپ کسی ناممکن حاجت کے لیے بیٹھیں گے تو ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
اللہ والو، آپ میں سے ہر کسی کا مقصد الگ ہے۔ آج وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ میں سے جس کو رزق چاہیے وہ رزق کی نیت کر لے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو کوئی بے اولاد ہے، کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی، وہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل میں آسانی فرمائیں گے۔ آج کوئی تنگ دستی ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، آپ لوگوں کی جو بھی حاجات ہیں نا، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، ان سب کے لیے آج اللہ پاک انشاءاللہ آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ کے آپ لوگوں نے جو ہے نا وظیفے کا آغاز کیا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھا، پھر آپ لوگوں نے تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو عمل جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، یا رب العالمین کے دو نام ہیں، یہ میرے رب کی صفات ہیں۔ یا حفیظ یا سلامو کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے مارتا ہے۔ آج لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، جادو جنات کی وجہ سے آج جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں میں بندشیں ہو گئی ہیں۔ آج یا حفیظ یا سلامو کو بتائے گئے طریقے سے صرف 11 بار پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی کامیابی ہر مقصد میں حفاظت یقینی ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، چند دن میں چند ہفتوں میں کامیابی مل جائے۔ کامیابی کا فائدہ تب ہوتا ہے جب وہ کامیابی برقرار رہے۔ تو آپ لوگ جب اس عمل کو پڑھیں گے، اس عمل کو کرنے سے اللہ رب العالمین کامیابی بھی عطا فرمائیں گے اور آپ کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور اس کامیابی کو برقرار بھی فرمائیں گے۔ اللہ والو، اگر آپ ہمیشہ کی کامیابی چاہتے ہو، اگر آپ ہمیشہ کے لیے جادو جنات اور نظر بد سے حفاظت چاہتے ہو، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنی دکان کو، اپنے دفتر کو، کاروبار کو رب کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں نا، اور ہمیشہ کے لیے دینا چاہتے ہیں، تو آج 22 رمضان المبارک جمعرات کے دن یا حفیظو یا سلامو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے۔ یا حفیظو کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا اور یا سلامو کا مطلب ہے سلامتی بھیجنے والا، یعنی کہ یا حفیظو یا سلامو کو ملا کے پڑھنے سے ہمیشہ کی حفاظت، ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کی خوشیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ آپ نے یا حفیظو یا سلامو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حفیظو یا سلامو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حفیظو یا سلامو، یا حفیظو یا سلامو کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار۔ 11 بار کا مطلب ہے کہ نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یا حفیظو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے اور آپ کی دنیا جہاں کے جو بھی نیک مقاصد ہیں، ان میں کامیابی کے لیے، ان میں سلامتی کے لیے آپ لوگ یا حفیظو یا سلامو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے تمام مقاصد رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ اگر رب کی حفاظت میں آ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ یہ 22 رمضان جمعرات کے دن کا خاص عمل ہے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ جمعرات سال میں 1 بار آتی ہے، جمعرات تو بہت سی آئیں گی، لیکن 22 رمضان کے اس تیسرے عشرے میں یہ پہلی جمعرات سال میں 1 بار آتی ہے۔ آپ نے اس جمعرات کی قدر کرنی ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج 22 رمضان جمعرات کے دن یا حفیظو یا سلامو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانے کو ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ وہ دکھیاری بہنیں جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کی لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، تو آج 22 رمضان المبارک جمعرات کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وہ کلمہ طیبہ ہے، اگر آپ لوگ اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنا چاہتے ہیں تو 1 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اگر دنیا جہاں کے تمام جتنے بھی اور وظائف ہیں نا، ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ان پہ 7 زمین اور 7 آسمان کو بھی رکھ دیا جائے اور ان کے درمیان جتنے بھی خیر ہے ان سب کو بھی رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی رکھ دی جائے تو وہ ان سارے اعمال، ان ساری برکتوں پہ بھاری ہوگی۔ آپ خود سوچیں کہ جب کوئی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتا ہے،
ایک کافر ساری زندگی بتوں کی عبادت کرتا ہے، ساری زندگی اللہ پاک کی نفی کرتا ہے، اور جب وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ پاک کی طرف سے اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتا ہے، ایک ایسی زندگی کی گویا وہ ابھی پیدا ہوا ہو، نہ اس کو نماز کا پوچھا جا رہا ہے، نہ اس نے کہاں وقت گزارا، بچپن جوانی کہاں گزاری، نہیں پوچھا جا رہا، اب کلمہ پڑھ لیا، اب تیری ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوگ پریشانیوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے یہ ویڈیو ملتی ہے، توفیق ملتی ہے کہ آؤ 22 رمضان جمعرات کے دن آپ لوگ اس عمل کو کر لو، اللہ والو اللہ پاک آپ کے مقدر نصیب کو کھول کے رکھ دیں گے۔ یہ عمل کوئی ایسا عمل نہیں، یہ کوئی اپنی طرف سے بنایا ہوا عمل نہیں، یہ کابرین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں۔ جب آپ لوگ ان کو پڑھیں گے نا، جب میری ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک سنیں گے، تب بھی تو سمجھ آئے گی کہ وظیفہ کیا ہے، وظیفے کی فضیلت کیا ہے۔ آپ کو سمجھ میں تب ہی آئے گا جب آپ لوگ ویڈیو بغیر اسکپ کیے دیکھیں گے۔ آپ لوگ ویڈیو کو کاٹ کے دیکھتے ہیں، خاص بات آپ سے چھوٹ جاتی ہے، پھر آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں کہتے ہیں کہ وظیفے کا اثر نہیں ہو رہا۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کا نام پڑھو، قرآن پاک پڑھو، فائدہ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا پھر ایمان کس کام کا کہ ہم لوگ اگر قرآن پاک کی آیت پڑھیں، ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور روزے کی حالت میں ذکر و اذکار کریں، وظیفے کریں اور ان کا فائدہ نہ ہو؟ اللہ اکبر، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ والو تھوڑی احتیاط سے بات کیا کریں۔ اب آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے، مطلب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو ہے نا 100 دانوں والی ایک تسبیح ہوتی ہے نا، وہ ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب اور پاورفل عمل ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے یہ 2 نام ہیں، لیکن ان کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، خاص ترتیب ہے، جو کہ احادیث مبارکہ میں بھی ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ کون سا وظیفہ؟ آپ نے میرے بھائیوں تیسرے نمبر پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ لوگوں نے پورا پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا آپ لوگوں نے صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھ لیں نا، اس کے بعد چوتھے نمبر پر اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے اس مناسبت سے پڑھنا ہے کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو گئی ہے تو یقین کریں مقدر کی معراج ہو جانی ہے، کیونکہ آخری عشرے میں ڈھونڈنے کا حکم ہے، طاق راتوں میں بھی ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ اس لیے کابرین فرماتے ہیں کہ صرف 10 بار سورہ قدر لازمی پڑھو۔ تو آپ نے چوتھے نمبر پر سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی سورہ قدر کو 10 بار پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد 2 نفل، صرف 2 نفل پڑھیں گے، یعنی پہلی رکعت سورہ قدر کی تلاوت کریں گے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو 3 بار پڑھ لیں گے۔ اس طرح سے آپ لوگ دوسرا نفل مکمل کر لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے، ایک بار جو آپ نے اول پڑھا تھا۔ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرنی ہے نا وہ دعا کریں، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ وہ بے نیاز ہے، ہر بندے کو بخشنے والی ذات ہے۔ ایک بار ضرور آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔